वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं। नंबर 2 जो हेल्थ टॉरेंट्स जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, तो ये मिला के इसका जो स्प्रेड बहुत ज़्यादा है और इसकी तबाही बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो सूबा मुतासर हुआ है वो सूबा सिंध है। सिंध के जो इलाके हैं वो इस तरह आज भी, जबकि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आज भी सिंध के शहर और सिंध के देहात पानी में डूबे हुए हैं। और यकीन करें, इस तरह लगता है, मैं परसों मेरा दौरा था सिंध का, तो यानी सैलाब की जो शिद्दत है उसमें थोड़ी बहुत कमी आई होगी। पानी खड़ा है और ऊपर से लगता है कि शायद दरियाए सिंध या समंदर जो है पूरी तरफ चारों तरफ फैला हुआ है। हज़ारों देहात डूब चुके हैं, हज़ारों। और परसों भी जब मैं गया, उससे पहले जब मैं गया था, तो परसों भी गया तो अभी भी बाज़ जगह छत नज़र आती है घरों की, लेकिन बाकी सब कुछ डूबा हुआ है। और फसलें बेपनाह, यानी चावल, कपास और खजूर की जो दरख्त है सब तबाह हो गए, लाखों एकड़ के ऊपर। और 1300 से ज़ायद लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं पूरे पाकिस्तान में। हज़ारों ज़ख्मी हुए हैं और इंसानी ज़िंदगी जो है बिल्कुल यूँ समझें कि बिल्कुल खड़ी हो गई बिल्कुल। और लाखों घर जो हैं वो तबाह हो गए। और ज़ाहिर है कि जो देहात जो हैं वो तो बनते ही गारे के घर होते हैं, या अब ईंटें और सीमेंट भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी ये कच्चे घर हैं जो कि लाखों की तादाद में तबाह हो गए, लाखों की तादाद में। और जो माल मवेशी जो है वो अंदाज़ा है कि 7 लाख के करीब माल मवेशी बह गया है। 3 करोड़ 30 लाख अफराद इससे मुतासर हुए। तो ये है यानी एक मुख्तसर जायज़ा इस तबाही का। और फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि सूबा सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। उसके बाद जो सूबा मुतासर हुआ वो सूबा बलूचिस्तान है, उसके बाद केपी, और उसके बाद जनूबी पंजाब के 2-2.5 अजला हैं। और गिलगित बल्तिस्तान का भी एक महदूद इलाका वो भी मुतासर हुआ। और आज़ाद कश्मीर अल्लाह के फजल से तकरीबन वो इससे बचा रहा। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त। जो इमदादी जो काम जारी है वो NDA में, जो कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है, जिसको जैसा मैंने बताया कि हेड कर रहे हैं जनरल अख्तर नवाज़, यहाँ पर कमेटी को हेड करते हैं एहसन इकबाल साहब, साथ उसके हमारे मुतल्लिका वजारतें हैं। मैं चेयर करता हूँ इस सारी इन मीटिंग्स को खुद भी। और एक नया जो हमारा बना है, हमने बनाया है, और पहली मीटिंग मैंने उनकी ली है, जहाँ पर एरा का जो हेडक्वार्टर्स है, एरा का है ना वो, और फिर कोविड का भी हेडक्वार्टर्स वही था जी। अब वहाँ पर हम इसके लिए भी वहीं पर हमने इंतज़ाम किया है और पहली मीटिंग हो चुकी है। एक इंसानी हद तक, और ये मैं बात खाली लफाजी की हद तक नहीं कर रहा, इंसानी हद तक पूरी कोशिश जारी है, फेडरल लेवल पे भी और सूबों के लेवल पे भी। सूबों में आप जानते हैं कि PDMAs हैं, उनको प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज उनको कहते हैं, यानी वो सूबों में वो NDMA के हम पल्ला है। तो बामी यानी कोऑर्डिनेशन से बामी काविश जारी है, जहाँ जहाँ खला है, जहाँ गैप है,
ان کو برج کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور سیاسی اختلافات یا سیاسی رنگ قطعاً اس میں کہیں اس کا شائبہ تک نہیں ہے، اس کا سایہ نہیں ہے۔ میری یہی کوشش ہے، میں نے پورے پاکستان میں یہی میسج دیا، اور یعنی ذمہ داری کا تقاضا بھی یہی ہے، اس عہدے کا تقاضا بھی یہی ہے، صورتحال کا تقاضا بھی یہی ہے، عوام کی خدمت اور ان تک پہنچنا اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم سیاست کو ایک طرف رکھیں اور خدمت کے اس فرض کو پوری ایمانداری سے انسانی حد تک اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے جو بھی کاوشیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میڈیا بالکل آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں نے کبھی گلہ نہیں کیا کسی سے کہ آپ نے یہ بات اس طرح دکھائی، اس طرح ہونی چاہیے تھی۔ البتہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آیا ہوں آج سے نہیں 30 سال سے، کہ میں میڈیا سے ہمیشہ رہنمائی حاصل کرتا ہوں، اور وہ جو ہماری جو ایجنسیز ہوتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز، ان سے بھی بڑھ کر وہ رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اپنا ایک سوچ ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک آزاد سوچ ہوتی ہے، وہ عوام کو بتاتے ہیں۔ تو اس لیے میڈیا کی جو رہنمائی ہے وہ میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، اور میں آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی حد تک حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں، افواج پاکستان، یعنی وہ سرتوڑ کوشش کر رہی ہیں کہ ابھی بھی جو ریسکیو کا کام ابھی بھی جاری ہے ایز اے اسپیک، کیونکہ میں نے جس طرح بتایا کہ سندھ کے بعض علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی لوگوں کو محفوظ جگہ تک پہنچانا، اس میں ایئر فورس کے ہیلی کاپٹرز، نیوی کی بوٹس، نیوی کے ہیلی کاپٹرز، آرمی کے ہمارے ان کے ہیلی کاپٹرز بوٹس، اور آرمی کے جوان افسر، چاروں صوبوں نے باقاعدہ اپنی ریٹن آمادگی منظوری دی ہے کہ آرمی آئے اور ساتھ شانہ بشانہ، اور وہ اس وقت دن رات کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 4 ہفتے پہلے، 5 ہفتے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا، تخمینہ لگایا تھا کہ اتنے 1.1 ملین، ایسا نام رائٹ جو ارلیئر ہمارا تھا، یعنی 11 لاکھ گھرانے وہ متاثر ہوئے ہوں گے اس سیلاب سے۔ تو اس کے لیے ہم نے 28 ارب روپیہ تخمینہ لگایا تھا، 25,000 روپیہ فی خاندان۔ میں ڈیٹیل میں جا رہا، وہ ٹیکنیکل باتیں وہ آپ کو پریزنٹیشن میں مل جائیں گی، آپ کو آگاہی ہو جائے گی، ویسے بھی آپ کے فیلڈ میں لوگ ہیں۔ تو جو پاورٹی سکور جو ہے، بیسٹ کو ہم نے سمجھا کہ یہ بہترین ادارہ ہے کہ جو کہ اسٹیبلشڈ ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے ذریعے ہم یہ رقوم تقسیم کریں، کیونکہ وہ شفافیت بھی ہوگی، ڈیٹا بھی ان کے پاس ہے۔ تو وفاقی حکومت نے 28 ارب روپیہ کی منظوری دی۔ آج میں یہ اس 28 ارب میں سے کتنا میں بتا دیتا ہوں، 20 ارب سے زیادہ تقسیم ہو چکا ہے انتہائی شفاف طریقے سے۔ تو اب 2 ہفتے پہلے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ تو تباہی بہت زیادہ ہے، تو پھر ہم نے دوبارہ بیٹھے سر جوڑ کے مشاورت کی، NDMA نے ہمیں ان پٹ دی، دوسرے طریقوں سے ہمیں اندازہ ہوا، صوبائی حکومتوں سے، کہ یہ تو بہت، اور سندھ جس طرح میں نے کہا کہ سندھ has suffered the most، تو پھر ہم نے کہا کہ ہم اس کو بڑھاتے ہیں، تو ہم نے 70 ارب پہ لے گئے ہیں یہ اماؤنٹ، اور یہ سارے کا سارا پیسہ وفاقی حکومت دے رہی ہے، اس میں کوئی بیرونی امداد، ورلڈ بینک، اس میں کوئی شامل نہیں، اٹ از پیور پاکستان's own meager resources، جی فیڈرل گورنمنٹ کے۔ اور یہ اب یہ 3 ملین گھرانوں سے زیادہ تجاوز کر جائیں گے فیملیز، تو یہ 70 ارب روپے اب تقسیم ہونے جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ 28 ارب بھی اتنے
تھوڑے وقت میں جو تقسیم ہوا اس کی مثال نہیں ہے. اس کو پوری طرح ہم نے سپورٹ کیا. بسپ کے سیکرٹری کو محترمہ شازیہ مری صاحبہ ہماری وہ منسٹر ہیں, بڑی جان فشانی سے کام کر رہی ہیں. بسپ کا ادارہ کام کر رہا ہے, این ڈی اے میں کام کر رہا ہے. ہم روز بیٹھتے ہیں. تو مجھے امید ہے کوئی کہیں سے کوئی شکایت نہیں آئے گی, نہ آئی ہے. اس لیے کہ یہ میرا فیصلہ ہے, یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام ہوگا. شفافیت ول بی ایبسلیوٹلی ون آف دا پلرس آف دس انٹائر ایفرٹ, اور میرٹ بیسڈ ہوگا. جس کا حصہ ہے جس صوبے کا اس کو ملے گا, اسی طرح باقی صوبوں کو. تو سندھ کا حصہ اس میں سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہاں پر تباہی سب سے زیادہ ہوئی ہے اور اس سے لوگ سب سے زیادہ وہاں متاثر ہوئے ہیں. تو یہ 70 ارب انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کو بھی تقسیم کر لیں گے. اس کے ٹائم لائن میں طے کر رہا ہوں. اس کے علاوہ 10 لاکھ روپیہ وفاق ایک امدادی رقم دے رہا ہے ان گھرانوں کو جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اور اس میں جنرل اختر نواز صاحب نے, ان کی ٹیم بڑا کام کیا. کتنے % مکمل ہو گئے جنرل صاحب؟ 80% ہم وہ چیکس ان کو رقوم دے چکے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ 1300 سے زائد افراد اللہ کو پیارے ہو گئے. اس میں سینکڑوں بچے بھی شامل ہیں. اس طرح زخمیوں کو بھی ہم ان کو امدادی رقم دے رہے ہیں. اب اگلا مرحلہ جو ہے, میں یہاں پر یہ بات بتاتا چلے جاؤں کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں, ہمارے جو برادر ممالک ہیں, ان کے بھی امدادی سامان پہنچنا شروع ہو گیا ہوا ہے. یہ کئی ہفتوں سے ایک ایئر برج بن چکا ہے. جو علاقے جہاں پر وہ ان کے جہاز اتر سکتے ہیں وہ اسٹریٹ وہاں لینڈ کر رہے ہیں. کراچی میں, اپنا اندرون سندھ میں بھی لینڈ کر رہے ہیں جنرل صاحب, سکر میں, لاہور, اسلام آباد, جی, اور اسلام آباد میں. ان علاقوں میں ان کے جہاز لینڈ کر رہے ہیں جن میں یو اے ای, انہوں نے یو اے ای کے جو صدر ہیں ہز ہائنس محمد بن زائد, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پہلی ان کا لفظ تھے یہ شہباز شریف, یہ پہلی ٹرانچ ہے $50 ملین کی جو ہم سامان کی شکل میں آپ کو دیں گے. اور ان کا ایئر برج بن چکا ہے. قطر کے جہاز آئے ہیں, ترکی کے جہاز آئے ہیں. اب ترکی کی ٹرینز چل پڑی ہوئی وہاں سے سامان لے کر. انقرہ, استنبول, تہران اور اسلام آباد. تو اب وایا کوئٹہ ترکی کی وہ آئیں گے. خیازاد رفیق صاحب کو بڑی مشکل پیش آ رہی تھی لیکن الحمدللہ انہوں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا. اب وہ یہ دال بندین, وہاں پر یہ ٹرینیں آئیں گی, وہاں پر یہ ان کو ان لوڈ کریں گے اور آگے پھر سامان آگے لے کے جائیں گے. تو یہ ایک نیٹ ورک ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا بن چکا ہے اور الحمدللہ اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. اس میں امریکہ نے, امریکن یو ایس ایڈ نے $31 ملین کا انہوں نے اعلان کیا. برطانیہ نے $15 ملین کا, پہلے انہوں نے £1.5 ملین, اب انہوں نے بڑھا کے £15 ملین کر دیا ہے. اسی طریقے سے آغا خان پرنس کریم کے صاحبزادے کا مجھے فون آیا تھا, انہوں نے $10 ملین کا انہوں نے مجھے کنوے کیا, اعلان کیا. آج جو عاطف باجوہ جو ہیں, جو سی او ہیں الفلاح بینک کے, وہ مجھے خود ملے اور انہوں نے شیخ نیحان بن مبارک جو چیئرمین ہیں الفلاح بینک کے, $10 ملین کی رقم کا انہوں نے مجھے آ کے اعلان کیا ان کے بہاف پہ, شیخ نیحان بن مبارک کے بہاف پہ. اسی طریقے سے باقی ممالک, آسٹریلیا سے آئی ہے رقم, جو یونائٹڈ نیشنز میں جو باقاعدہ ہماری جو کلائمیٹ چینج کی منسٹر صاحبہ ہیں شہری رحمان صاحبہ, انہوں نے یون کے ساتھ مل کر جو فلیش اپیل کا انتظام کیا, اس کا اجرا ہو گیا ہے. وہ £160 ملین ہے اور پھر وہ یہ ٹریگر کرے گا اور باقی جو ڈونرز ہیں وہ ہوپ فلی اس میں شامل ہوں گے. آج امریکہ کا ایک وفد مجھے ملا ہے اور انہوں نے پوری ہمدردی کا اظہار کیا اور
انہوں نے کہا کہ ہم اس برے وقت میں آپ کے ساتھ ہیں اور مزید جو بھی اس میں ہم سے ہو سکا ہم کریں گے. قطر کے امیر سے میری چند دن پہلے پھر بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے عوام ہمارے بھائی ہیں اور اس مصیبت وقت میں ہم پوری طرح ان کے ساتھ ہیں. سعودی عرب کی ہمیں امداد پہنچی اور مجھے اطلاع ملی کہ وہ اس معاملے میں بڑی بھائی چارے کے جذبے سے وہ پاکستان کی اس وقت برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اپنی امداد کریں گے. تو یہ تو امدادی جو سپورٹ جو ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. مگر اب جو مرحلہ جو شروع ہو رہا ہے وہ وبائی امراض کا ہے. سندھ میں پانی کھڑا ہے, جب تک وہ نکلتا نہیں ہے تو بہت بڑا تھریٹ ہے واٹر بورن ڈیزیز کا, جس میں وہاں پر گیا ہوں کئی مرتبہ. وہاں پر ڈائریا کی جو بیماری جو ہے وہ ڈاکٹرز ٹریٹ کر رہے ہیں. وہاں پر دوسری جو مچھر اس کے حوالے سے وہ بیماری کا بڑا خطرہ ہے. میڈیا نمائندگان کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور بحالی سے متعلق بریفنگ دے رہے ہیں.